28वें पारे का आगाज करते हैं। 28वें पारे का आगाज सूरा अल मुजादला से हो रहा है। ये मदनी सूरत है, इसके 3 रुकू और 22 आयात हैं। सूरत का नाम पहली ही आयत से माखूज है। इस सूरत के ज़रिए इस्लामी माशरे की तरबियत और इस्लाह मकसूद है। सईदा खौला बिनते मालिक बिन सालबा के शौहर ने उनसे ज़िहार कर लिया था, जिस पर वो सख्त परेशान थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अभी तक इस बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। वो रसूलुल्लाह से बहस व तकरार करती रहीं। उस पर इस सूरत की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह ताला से शिकवा कर रही थी, और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। सईदा खौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए आई थी कि अरबों की रिवायत के मुताबिक उनके शौहर ने गुस्से में उन्हें कहा था कि तुम मेरे लिए ऐसी हो जैसे मेरी माँ। बस फिर क्या था, जाहिर है कि वो ताल्लुकात कायम नहीं रहते। और हज़रत आयशा कहती हैं उस खातून के बारे में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मामले का हल चाहती थी। कहती सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम आवाज़ों को सुनता है। तकरार करने वाली खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और मैं कमरे के कोने में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी और मुझे उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला सारी आवाज़ों को सुनता है और हमें सुनाई नहीं देता। मुस्नद अहमद की 24,250 नंबर रिवायत है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं हैं, बल्कि उनकी माएँ वही हैं जिन्होंने उनको जना, और बिलाशुबा वो लोग यकीनन एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। और बेशक अल्लाह ताला यकीनन बेहद माफ़ करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं फिर उनसे रुजू कर लेते हैं जो उन्होंने कहा, तो एक दूसरे को हाथ लगाने से कबल एक गुलाम आज़ाद करना है। ये वो कफ़ारा है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। यानी तुम्हारे छुपे हुए मामलात इंसानों से छुप सकते हैं, अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। ये अपनी खबर के शऊर से अल्लाह ताला ने लोगों के ज़ाहिरी और पोशीदा मामलात की इस्लाह की है। फिर फरमाया, फिर जो शख्स ना पाए उसे 2 महीने के लगातार रोज़े रखने हैं, इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। फिर जो कोई इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये इसलिए है कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये फैमिली मैटर्स, शौहर बीवी के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि आप जो जी में आए कह दो और उस पर आपको कोई पकड़ने वाला ना हो। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं जलील किए जाएंगे, जैसे उनसे पहले के लोग जलील किए गए। और बिलाशुबा हमने वाज़े आयात नाजिल कर दी हैं, और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। जिस दिन अल्लाह ताला उन सबको उठाएगा तो उन्हें बता देगा जो उन्होंने अमल किए। अल्लाह ताला ने उसे
محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ انسان دنیا میں بے شمار ایسے گناہ کرتا ہے جو اسے یاد ہی نہیں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا مکمل ریکارڈ تیار کرتے ہیں، جس میں ہر چھوٹی بڑی بات کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے اندراجات کو لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور یہ جی اٹھنا حساب کتاب کے لیے ہوگا۔ تمہیں اپنے اعمال یاد نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عمل محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ ان مخالفتوں کو یوں ہی نہیں جانے دے گا، حساب لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ رکو نمبر 2 ہے الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ انسان خواہ جنگلوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، بیابانوں میں ہو، بیاباد پہاڑوں پر اور سناٹے بھری غاروں میں ہوں، خلوت میں یا جلوت میں اللہ تعالیٰ سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ سید ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی گھاٹی پر چڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ بخاری کی 2992 نمبر روایت۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا؟ وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ کلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، جو ہم کہتے ہیں حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابن زید کا قول ہے، بعض منافقین اس طرح سرگوشی کرتے تھے کہ مومن ڈر جاتے تھے کہ شاید کسی جنگ کی بات ہو رہی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور یہ لوگ آپس میں اس لیے بھی سرگوشی کرتے تھے کہ مسلمان سمجھنے لگیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے کسی لشکر کو دشمنوں نے نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس ہے۔ مسلمان اس بات سے خوفزدہ ہو جاتے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اپنا رعب پھیلائیں۔ نبی کریم کو جب اس بات کا احساس ہوا تو لوگوں کو سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جس بات سے روکا تھا وہی کام کرتے ہیں۔ اور جہاں تک سلام کا تعلق ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا القاسم، اے ابو القاسم تمہیں موت آئے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم، بلکہ تمہیں ہی موت آئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا بل علیکم السلام والزام، بلکہ تمہیں ہی موت آئے اور ذلت تمہارا مقدر بنے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ اپنی زبان سے نازیبا الفاظ ادا نہ کرو۔ سیدہ عائشہ نے کہا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں نے ان کی غلط بات کو انہی پر نہیں لوٹا دیا؟ میں نے انہیں جواب دیا تھا وعلیکم، کہ ذلت والی موت تمہارا ہی مقدر بنے۔ مسلم کی 5656 نمبر روایت ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियतिर रसूली व तनाजौ बिल बिर्रि वत तक़वा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह की और ज्यादती की और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी न करो, और नेकी और तकवा की सरगोशी करो, और अल्लाह ताला से डरो जिसकी तरफ तुम्हें जमा किया जाएगा। सरगोशी करना तो आप जानते ही हैं कि इंसान खुफिया तरीके से अपने साथ वाले से या कुछ लोगों के दरमियान बात करे, इसके कुछ आदाब हैं। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कहीं तुम सिर्फ 3 आदमी हो तो 2 आदमी तीसरे को छोड़कर सरगोशी न करें, इससे तीसरे को रंज होगा, और अगर और भी आदमी मौजूद हो फिर कोई मज़ायका नहीं। ये बुखारी की किताबुल इस्तिज़ान की रिवायत है। इसी तरह अगर 3 आदमी हो, तीसरे को छोड़कर सरगोशी नहीं करेंगे और इससे बदगुमानी का इम्कान ख़त्म हो जाता है। अगर 3 से ज़्यादा लोग हो तो सरगोशी कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर बाकी लोग आपस में सरगोशी ना करें। बस यही बुनियादी उसूल है, क्योंकि दिलों में बदगुमानियाँ पैदा हो जाती हैं। बदगुमानी पैदा करने की जितनी सूरतें वो हराम है। मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात पर की जाने वाली सरगोशियाँ हराम है। मिसाल के तौर पर दीन के लिए किए जाने वाले कामों के बारे में कहना कि बेल मंडे चढ़ते नजर नहीं आती और बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब, और मुनाफिकों की सरगोशियों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। इन्नमन नजवा मिनश शैतानी, सरगोशी करना यकीनन शैतान की तरफ से है, ताकि उन लोगों को वो गम में मुब्तला करे जो ईमान लाए, हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर उन्हें हरगिज कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। बस लाजिम है कि मोमिन अल्लाह ताला पर भरोसा करें, सरगोशियों से, चमगोइयों से, प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो, क्योंकि सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में हैं। आज के दौर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना इस यकीन की। हर दौर में ज़रूरत होती है, लेकिन आज इंसान इस फंसी हुई हालत में, इस सूरत हाल में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। जब से ये वबा आई है, लोगों का अकीदा बहुत मुतासिर हुआ है। लोगों को समझ नहीं आती, अभी साइंटिफिकली जो बात कही जाती है उस पर बिलीव कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं, फिर वो बात देखते हैं, इधर देखते हैं तो घबराते हैं, उधर देखते हैं थोड़ी सी उम्मीद बनती है। 2 तरह के उलूम में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये इल्म है जो मफरूज़े की बुनियाद पर है। साइंटिफिक नॉलेज तो मफरूज़े की बुनियाद पर है, अगरचे तजर्बात किए जाते हैं, मुशाहिदात होते हैं और उससे नतीजे पे भी पहुंचते हैं, उससे दुनिया को फ़ायदा भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अल्लाह की किताब का आगाज़ हो या अल्लाह ताला की तरफ से जो बात कही जाए, यकीनी बात एतमाद के लिए होती है, और हमें अल्लाह ताला ने एतमाद दिलाए कि देखो सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा, और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। अल्लाह ताला उन लोगों के दराजात बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म दिया गया है। अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा, और जो काम तुम करते हो अल्लाह ताला उनसे पूरी तरह बाखबर है। कतादा रहिमहुल्लाह कहते हैं कि यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस से तालीम के बारे में नाजिल हुई थी। कुछ लोग जब किसी को आता देखते तो उसे जगह देने से कतराते, तो अल्लाह ताला ने नसीहत की कि एक दूसरे के लिए वुसअत पैदा करें, और उसका अजर व सवाब जानते हैं क्या बताया? अल्लाह ताला उनकी जगह रोज़ी में और सीनों में कुशादगी देगा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कोई आदमी मजलिस में बैठे हुए किसी शख्स को उठाकर खुद उसकी जगह ना बैठे, बल्कि तुम फैल जाओ और दूसरों को जगा दो। अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जात बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए, और जिनको इल्म दिया गया अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करेगा। यानी ये ख्याल ना करना कि मजलिसों में हमसे जगह दिलवाई गई, हमें उठा दिया गया, हमारी तौहीन हुई। नहीं, इससे तुम्हारी इज्जत में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा दर्जा बुलंद कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाने देगा, इसका दुनिया और आखिरत में अजर अता फरमाएगा। क्योंकि जो अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए मिस्कीनी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत और तौकीर बढ़ा देता है, उसकी नेक शोहरत कर देता है, दुनिया में उसका नाम फैला देता है। दुनिया इज्जत और मोहब्बत से उसका जिक्र खैर करती है। अबू तुफैल आमिर बिन वासिला बयान करते हैं कि नाफे बिन अब्दुल हारिस ने मकाम अस्फान में सैयदना उमर फारूक से मुलाकात की। सैयदना उमर ने उन्हें मक्का का गवर्नर मुकर्रर किया था। सैयदना उमर ने उनसे पूछा, वादी मक्का में अपना कायम मकाम किसको बनाकर आया? उन्होंने जवाब दिया कि मैं इब्ने अब्जा को कायम मकाम बनाकर आया हूँ। सैयदना उमर ने दरियाफ्त किया, वो कौन है? उन्होंने कहा, वो हमारे आज़ाद करदा गुलामों में से एक है। सैयदना उमर ने फरमाया कि तुम आज़ाद करदा गुलाम को अपना कायम मकाम बनाकर आए हो। उन्होंने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, इसलिए कि वो किताबुल्लाह का कारी है, मीरास का आलिम है और काजी है। ये सुनकर सैयदना उमर ने कहा, तुम्हारे नबी का फरमान है, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को सरबुलंदी अता कर देता है और कुछ लोगों को इसी से पस्त कर देता है। मुस्नद अहमद की 234 नंबर रिवायत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल से कोई सरगोशी करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका पेश करो, ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर और बहुत पाकीज़ा है। फिर अगर ना पाओ तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला है, निहायत रहम वाला है। अशफक़तुम, क्या डर गए तुम कि अपनी सरगोशी से पहले सदकात पेश करो? सो जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, तो तुम नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। यहूद और मुनाफिकीन मुखलिस न होने की वजह से, माल की मोहब्बत की वजह से सरगोशी करने से रुक गए, लेकिन गरीब मुसलमानों पर यह हुक्म शाब गुजरा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरी मामलात पूछना चाहते थे और सदका के लिए माल न होने की वजह से आपसे बात न कर पाते। चुनांचे चंद दिनों में ही सदका करने का हुक्म मनसूख हो गया और मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते वक्त गायब दर्जे का एहतराम करें, पासे अदब को मलहूज रखें। रुकू नंबर 3 है, अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम। क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने उन लोगों को दोस्त बनाया है जिन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ है? वो ना ही तुम में से हैं और ना ही उनमें से हैं, और वो झूठी बात पर कसम खाते हैं हालांकि वो जानते हैं। यानी मुनाफिक न तुम में से है न यहूदियों में से, उनका बातिन यहूदियों के साथ है, ज़ाहिर मुसलमानों के साथ है। सैयद उमर कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो 2 रेवड़ों के दरमियान मारी मारी फिरती है, कभी इस रेवड़ में चढ़ती है कभी उस रेवड़ में चढ़ती है। सही मुस्लिम की रिवायत है 7043 नंबर पर। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बहुत बुरा है जो कुछ वो करते रहे हैं। उन झूठे, फाजिर और खयानतकार लोगों की सजा ये है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना सख्त अजाब तैयार कर रखा है जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन। उन्होंने
अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, वो अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं, बस उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। तो अपनी कस्मों को ढाल बनाकर अल्लाह ताला और उसके रसूल और अहले ईमान की मलामत से बचते हैं। उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला के अजाब से हरगिज उनके कुछ काम न आएंगे। यही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये लोग तौहीन आमेज आग में रहेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे, न वहाँ मौत आएगी न जिएंगे, उस आग में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। जिस दिन अल्लाह ताला उन सबको उठाएगा तो उसके सामने भी कस्में खाएंगे, जैसे वो तुम्हारे सामने कस्में खाते थे, और वो गुमान करेंगे कि यकीनन वो किसी दलील पर कायम है। अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। सुन लो, बिलाशुबा वही झूठे हैं। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअन्साहुम ज़िक्रुल्लाह। शैतान उन पर गालिब आ चुका है, सो उसने उन्हें अल्लाह ताला की याद भुला दी। यही लोग शैतानी गिरोह हैं। सुन लो, शैतान का गिरोह ही यकीनन खसारा पाने वाला है। शैतान ने उन मुनाफिकों पर मुसल्लत होकर उन्हें कुछ इस तरह से जकड़ रखा है कि उन्हें अल्लाह ताला कभी भूले से भी याद नहीं आता, और वो उसके आला कार बनकर रह गए हैं। इस आयत में शैतानी अगवा की बात है। इंसान जब कभी शैतान के एक वसवसे को कबूल करता है तो उसकी वजह से शयातीन के लिए अपनी बातों पर चलाना बहुत आसान हो जाता है। सैयदना अबू दर्दा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, 3 आदमी किसी बस्ती या जंगल में हो और वो जमात से नमाज न पढ़ें तो उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। लिहाजा तुम जमात को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि भेड़िया उसी बकरी को खाता है जो रेवड़ से अलग होती है। जायदा का बयान साहिब ने कहा, जमात से मुराद नमाज बा जमात है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़िल्लीन। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वही जलील तरीन लोगों में से हैं। बहुत से लोग हैं अल्लाह ताला की किताब पढ़कर, रसूलुल्लाह की अहादीस पढ़कर अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत तो करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अमली तौर पर ऐसे बहुत से तरीके इख्तियार कर लेते हैं जो रसूल के तरीके नहीं होते। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली। अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब होकर रहेंगे। वादा उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाता है, जो नबियों की इत्तिबा करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गिरोह में शामिल हो गया। अल्लाह ताला यकीनन बड़ी कुव्वत वाला है, सब पर गालिब है। आप उन लोगों को नहीं पाएंगे जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं कि वो उन लोगों से दोस्ती रखते हो जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत की, अगरचे वो उनके बाप हों या उनके बेटे हों या उनके भाई हों या उनका ख़ानदान हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान लिख दिया है और उनको अपनी जनाब से एक रूह के साथ कुव्वत दी है, और उन्हें वो ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। यही लोग अल्लाह ताला का गिरोह हैं। सुन लो, अल्लाह ताला के गिरोह के लोग ही यकीनन फलाह पाने वाले हैं। ईमान और कुफ़ार से दोस्ती यकजा नहीं हो सकती। जिन लोगों ने इस्लाम और मुखालिफीन इस्लाम से बैक वक्त रिश्ते जोड़ रखे हैं वो अपने ईमानी दावे में सच्चे नहीं, और जो सच्चे मोमिन हैं उन्होंने ये रिश्ते महज इस्लाम की मोहब्बत के लिए कता कर डाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा अल-मुजादला इस आयत पर कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हमें मज़ीद समझने की तौफीक अता करे, हमें इरादा करने की तौफीक दे कि हम अपनी पूरी हयात में कुरान मजीद को सीखते रहेंगे। ये ज़रूर है कि कम अज़ कम ज़िंदगी का 1 साल कुरान मजीद की बुनियादी तालीमात को सीखने के लिए ज़रूर लगाना चाहिए। इसका तर्जमा और इसकी तफसीर को अपनी ज़ुबान में ज़रूर सीख लें। और देखिए, हम नहीं जानते हम में से किसी के पास 1 साल है भी या नहीं।
ہم نے لوٹ جانا ہے اور لوٹ جانے کی تیاری کرنی ہے، یہی ہماری ٹیکسٹ بک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الحشر کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے سورہ التوبہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ توبہ یا فضیحت کرنے والی ہے۔ اس صورت میں برابر یہی اترتا، بعض لوگ ایسے ہیں بعض ایسے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ صورت کسی کو نہیں چھوڑے گی، سب کے بھید کھول دے گی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ انفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ بدر کے قیدیوں کے لیے نازل ہوئی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ الحشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ بخاری کی 4882 نمبر روایت۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 4تھا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، چنانچہ آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو نذیر کے گھر بڑے مضبوط تھے، وہ اپنی حفاظت کا بھی ہر طرح کا ساز و سامان رکھتے تھے، اور لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے قلعے اور محلات چھوڑ کر چلے جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ آ گیا کہ اب اپنے گھر اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہود کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ان کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ مدینہ کے منافقوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ محمد کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ لیکن کوئی نہیں جانتا، ایمان نہیں رکھتا نا، یقین نہیں ہے۔ کوئی ہے اس دھرتی پر جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ تو یہود مدینہ نے اللہ کے رسول کا مقابلہ نہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مقام سے آیا جہاں انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا قوی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ انہوں نے جلا وطنی قبول کر لی، صدیوں سے جمے جمائے گھر مال دولت چھوڑ کر چلے گئے۔ انسان اپنا گھر بناتا ہے اور زندگی میں اپنی قوت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، جب وہ سب کچھ بن جائے تو کب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر لے۔ وہ گھر جو بنو نذیر نے بڑی حسرت سے بنائے تھے، تمناؤں سے بنائے تھے، اپنے ہاتھوں سے انہیں برباد کیا۔ بنو نذیر کو جب حکم ہوا تو کبھی انہوں نے اپنے گھروں کی چھتیں اتاری، کبھی دروازے اتارے۔ وہ یہ سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، ان کے لیے فیصلہ کرنا اتنا مشکل تھا، کیا لے جائیں اور کیا چھوڑ جائیں۔ پھر آخر کار ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی جلا وطنی قبول کر لی، پھر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے نکل گئے۔ وَلَوْلَا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں ہی انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔
کتنی ضرورت ہے ہمیں بھی جائزہ لینے کی کہ کن کن معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر استغفار کریں. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان مخالفت بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا بھی سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی سمجھتا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یتیموں کا حق مارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کا حق مارتے ہیں، کتنی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہر حکم مانتے تھے، اس کے باوجود ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کبھی 70 بار کبھی 100 بار استغفار کرتے تھے. کتنا شفاف دل تھا اللہ کے رسول کا، اتنی شفافیت کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے. پھر جس مشن پر رسول اللہ کو بھیجا گیا، اس مشن کی تکمیل کے موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی اور آپ کو پھر حکم دیا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں. تو ہمیں کس قدر استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر کشادگی عطا فرمائیے، شرح صدر عطا فرمائیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے قابل ہو سکیں. تو جب بنی نذیر کے اخراج کا موقع آیا تو رسول اللہ نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا. آپ نے درخت بھی کٹوائے تھے، ایسے طریقے اختیار کیے تھے جن پر کافی اعتراضات کیے گئے. ان اعتراضات کے جوابات آگے کی آیات ہیں. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے. سید عبداللہ بن عمر نے بیان کیا رسول اللہ نے بنی نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے، انہیں کاٹ ڈالا تھا. یہ درخت مقام بویرہ میں تھے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یہ اللہ کے حکم سے کٹے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ذلیل کر دے. بخاری کی 4884 نمبر روایت ہے. تو درخت کٹوانے کا اصل مقصد محاصرے کو ممکن بنانا تھا. گھر تو بنو نذیر نے خود تباہ کیے تھے، یہ ان کی کھیتیاں تھیں جس پر ان کی روزی کا انحصار تھا. انہیں رسول اللہ نے لشکر کے لیے کٹوا دیا کیونکہ اس کے بغیر ان کا محاصرہ کرنا ممکن نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے، تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سیدنا عمر نے بیان کیا کہ بنی نذیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بغیر لڑائی کے عطا کیا تھا. مسلمانوں نے اس کے لیے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے تھے. ان اموال کا خرچ کرنا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. چنانچہ آپ اس میں سے ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ دیتے تھے، جو باقی بچتا اس سے سامان جنگ اور گھوڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے لیے کام آئے. بخاری کی 4885 نمبر روایت. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی وہ گردش کرنے والا نہ رہے. اور جو کچھ رسول تمہیں دے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم مجھ سے رک جاؤ. بڑی اصولی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. بات اگرچہ مال فے کی ہے، لیکن اسلام کا بنیادی اصول ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مال صرف مالداروں کے درمیان گردش کرتا رہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کے اصول مقرر کیے ہیں، جس میں سے مال فے کی تقسیم کے اصول بھی ہیں، مال غنیمت اور صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کے بھی. اور جو کچھ رسول تمہیں دے تم لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے
کہ रसूलुल्लाह के हुक्म पर राजी रहना चाहिए, कुछ दें तब भी उनके फैसले पर राजी रहें। माल गनीमत में अम्वाल फ़ै और दीगर तमाम चीज़ें दाखिल हैं। उलमा ने इसी आयत से इस्तिदलाल करके कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सही हदीस कुरान हकीम के हुक्म में दाखिल है। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने गोदने वालियों और गुदवाने वालियों पर लानत भेजी है, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों और हुस्न के लिए आगे के दांतों में कुशादगी करने वालियों के लिए लानत भेजी है कि ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई सूरत में तब्दीली करती हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का ये कलाम कबीला बनी असद की एक औरत को मालूम हुआ जो उम्मे याकूब के नाम से मारूफ थी। वो आई और कहा, मुझे मालूम हुआ कि आपने इस तरह की औरतों पर लानत भेजी है। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, आखिर मैं क्यों ना लानत करूं जिन पर रसूलुल्लाह ने लानत की है और जो किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक मलून है। उसी औरत ने कहा, कुरान मजीद तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आप जो कहते हैं मैंने उसमें कहीं ये बात नहीं देखी। उन्होंने कहा, अगर तुम बगौर पढ़ती तो जरूर मिल जाता। क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि रसूलुल्लाह तुम्हें जो कुछ दें ले लो, जिससे तुम्हें रोकें रुक जाओ। उसने कहा, पढ़ी है। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से रोका है। उस पर उस औरत ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपकी बीवी भी ऐसा करती है। उन्होंने कहा, अच्छा जाओ और देख लो। वो औरत गई, उसने देखा, लेकिन इस तरह की उनके यहाँ कोई मायूब चीज़ नहीं मिली। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, अगर मेरी बीवी इस तरह करती तो भला वो मेरे साथ रह सकती थी? हरगिज़ नहीं। बुखारी की 4886 नंबर रिवायत। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, ये माल उन हिजरत करने वाले मोहताजों के लिए है जिन्हें अपने घरों और अपने मालों से निकाल दिया गया। वो लोग अल्लाह ताला का फजल और रज़ा चाहते हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं। और जिन लोगों ने इनसे पहले दारे हिजरत में और ईमान में जगह बना ली है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं। और जो कुछ भी मुहाजिरीन को दिया जाता है वो उस बारे में अपने सीनों में कोई तंगी नहीं पाते और वो उन्हें अपने ऊपर तरजीह देते हैं, अगरचे खुद उनको सख्त ज़रूरत होती है। बहुत ही खूबसूरत बात है जो यहाँ इस आयत में कही गई, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो उन्हें अपने ऊपर तरजीह देते हैं अगरचे खुद उनको सख्त ज़रूरत होती है। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जिसे उसके दिल के बुख़्ल से बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो लोग उनके बाद आए वो कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान में हमसे सबकत ले गए हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई बुग़्ज़ न रखना। ऐ हमारे रब, यकीनन तू बेहद शफ़क़त करने वाला, निहायत रहम वाला है। मुहाजिरीन यानी जो मक्का से हिजरत करके आए थे, और अंसार यानी मदीना के बाशिंदे अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाकर अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करते हैं। ये दलील है कि सिफत ईमान में बराबर के शरीक होने की वजह से मोमिन एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। वो बुग़्ज़ नहीं रखते, एक दूसरे के बारे में बुरी बात नहीं सोचते, न बदगुमान होते हैं, न एक दूसरे से बुरा मुआमला करते हैं। सईद अबू हुरैरा से रिवायत, रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है। और ना ही तुम एक दूसरे के ज़ाहिरी और बातनी ऐब तलाश करो, और हिर्स न करो, और हसद न करो, और बुग़्ज़ न करो, और ना ही एक दूसरे से रूगर्दानी करो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। मुस्लिम की 6536 नंबर रिवायत। सईद अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोमवार और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और हर उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है
کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ مسلم کی 6544 نمبر روایت۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ سید عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا، اور جن میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو وفا نہ کرے، جب اختلاف ہو تو جھگڑا کرے۔ بخاری کی 34 نمبر روایت۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے مدینہ کے یہود سے کہا تھا اگر محمد نے اور اس کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جلا وطن کیا تو ہم جلا وطنی میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ کافر کا دل اللہ تعالیٰ سے زیادہ مومنوں کا خوف رکھتا ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ غور کرتے ہیں؟ اللہ کی قدرت پر یقین کر لیں۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا عظیم سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عظمت سے زیادہ کیا ہم لوگوں کا رعب کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے مقام کو سمجھے، اسی سے ڈرے، اسی سے امید رکھے، اسی کے لیے اپنے جذبوں کو خالص رکھے، اسی کی رضا کے لیے جیے، اسی پر توکل کرے، اسی سے محبت رکھے، اسی کا خوف رکھے، اسی کے ساتھ اپنے سارے سچے جذبوں کو باندھ لے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے وہی مومن ہے۔ یا اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرما دے۔ وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس میں لڑائی نہایت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کاموں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ محاسبہ نفس کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا خوف دلایا، اور ایمان والے ہی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس لیے خوف دلایا ہے کہ ڈرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور تقوی
اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بچایا ہے۔ رب العزت نے دنیا کے کل کے مستقبل کی بجائے اصل مستقبل کی بات کی ہے کہ دیکھو تم نے اپنے رب کے پاس کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت میں قرآن مجید کی عظیم شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب عظیم ہے جسے سن کر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے، ان پر رقت طاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑ جیسی عظیم مخلوق پر نازل کیا جاتا دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کی بات دنیا میں پڑھنی بھی آسان ہے، سننی بھی آسان ہے، لیکن سمجھنی کتنی مشکل ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا قائل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حقیقت یہ کہ انسان دنیا میں آتا ہے اکیلا آتا ہے، جاتا بھی اکیلے ہے۔ دنیا میں اسے بہت سے رشتے، بہت سے اسباب، بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، پھر انسان سب کچھ عطا کرنے والے کو بھول کر لذتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اسے یاد ہی نہیں آتا آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر چلے۔ تو انسان یہی سمجھتا رہتا ہے میرا جانا تو ابھی بہت دور ہے، جب جانے کا وقت آتا ہے تو کوئی بچا نہیں پاتا، اور انسان اپنے رب کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس اللہ کی ذات کا تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اپنے رب سے محبت کر لیں، اس سے رشتہ استوار کر لیں، اسی رشتے نے باقی رہنا ہے۔ کلو من علیہا فان، جو اس دھرتی پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں، وہ رب جس کے ساتھ سارے رشتے ہیں۔ آئیے ان رشتوں کو سمجھتے بھی ہیں، دہراتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہم نے دیکھی، بادشاہ ہے، نہایت پاک۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جن کے ساتھ لوگ اس کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، انسان محتاج، اپنی صحت کے لیے محتاج ہیں، اپنے امن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے محتاج ہیں، اپنی بصارت سماعت کے لیے محتاج ہیں، اپنی قوت گویائی کے لیے محتاج ہیں، اپنی حرکت کے لیے، اپنے دل اور اپنے ذہن کی حرکت کے لیے محتاج ہیں۔ ہم کتنے ہی لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نیند، اچھی نیند نہیں لے پاتے۔
پھر دوائیں کھاتے ہیں، پھر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس کو نیند نہ آئے اسے نیند کی قدر ہوتی ہے، اور وہی ہے جس کے حکم سے ہم سب سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، اسی کے حکم سے، اسی کی دی ہوئی قوت سے بیدار ہوتے ہیں۔ وہی سکون عطا کرنے والا، وہی اپنی تمام مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، اسی کے فیصلے سب پر نافذ ہوتے ہیں۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں۔ وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم مرزوق ہیں۔ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی 2736 نمبر روایت۔ الحمدللہ سورہ الحشر اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر، اس کے خوبصورت ناموں پر کمپلیٹ ہوئی۔ یا اللہ ہمیں اپنے اسماء و صفات کا سچا راسخ علم نصیب کر دے، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے یقین کر لیں، اور یا اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، الہی ہم اپنے دل، دماغ اور اپنے اعضاء کے اعمال سے آپ کے قریب ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الممتحنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 10 سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت اسلامی معاشرے کی تنظیم اور تشکیل کے لیے تربیتی سلسلے کی کڑی ہے۔ سورہ الممتحنہ ہاں کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ سورت نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آنے والی نئی مسلمان عورتوں کے ایمان کا امتحان لیا، اور الممتحنہ یعنی ہاں کی زبر کے ساتھ وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا، اس عورت کے اعتبار سے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے سورت میں حکم دیا گیا تھا، اور اس کا نام ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط تھا۔ سورہ الممتحنہ مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 13 آیات پر مشتمل ہے۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ رسول کو، اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تمہاری برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب،
تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا ہے اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ تو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے۔ سیدنا ابراہیم اور ان کے مومن ساتھیوں میں کس چیز کا نمونہ تھا؟ تعداد کی کمی، کمزوری اور دشمنوں کی کثرت اور طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا، اس معاملے میں رشتہ داری کا خیال نہیں کیا۔ ربنا لا تجعل فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ رکو نمبر 8 ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلدی دوستی پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ آج تم اپنے جن رشتہ داروں سے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر اظہار بیگانگی کر رہے ہو، ان میں سے مستقبل قریب میں بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، پھر تمہاری عداوت دوستی اور محبت میں بدل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کفار قریش نے جب مکہ فتح ہوا جوق در جوق اسلام قبول کیا، صفا پہاڑی پر آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کو اثر انداز ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ابتدا میں قبول نہیں کرتے، ضد میں آ جاتے ہیں، ہر دھرمی اختیار کرتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اظہار برات ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ لوگ اسلام قبول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر لائے کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، صورتحال ہی بدل گئی۔ کسی کی کافر بیوی اور کسی کا مومن شوہر، اور کسی کی مومن بیوی اور کافر شوہر، اتنی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے میں کچھ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں اور کچھ گھرانے ہجرت کر کے آ گئے۔ اب کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کے پاس تھیں۔ اس آیت میں حکم دے دیا گیا، روک کر نہ رکھو، جانے دو، تمہیں ان کا کوئی نفع نہیں، لیکن تمہاری جو عورتیں وہاں رہ گئی ان کو واپس لے لو۔ اسلامی حکومت کے سربراہ کو حکم دیا گیا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو جو مہر دیا ہے آپ ان کے وہ اموال انہیں واپس کر دو۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب کوئی عورت رسول اللہ کے پاس آتی تو آپ اس سے قسم لیتے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر تو نہیں آئی، یا مدینہ میں اقامت پذیر ہونے کی غرض سے، یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے تو نہیں آئی، بلکہ صرف
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا گھر اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلا دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات کے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کو بیت النساء کہتے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت اپنے رسول کو عورتوں سے بیعت لینے کی اجازت دی۔ آپ نے صفا پہاڑی پر بیٹھ کر ان عورتوں سے بیعت لی جو آپ کے پاس جوق در جوق آ کر اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ اس آیت میں حکم ہے 4 چیزوں پر بیعت لی جائے گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آج بھی اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہی بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 3، زنا نہیں کریں گی۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے اوامر و نواہی کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ بیعت میں اسلام کے ارکان خمسہ کا ذکر نہیں آیا، اس لیے کہ یہ چیزیں بدرجہ اولا بیعت میں داخل ہیں، اور آیت میں ان گناہوں کا بطور خاص ذکر آیا ہے جن کا ارتکاب بالعموم عورتیں کرتی ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح نا امید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں۔ کافر قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، اس لیے وہ مردوں سے ملاقات سے قطعی نا امید ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے ان سے دوستی کرنے سے بچو، ورنہ تم بھی آخرت کی بھلائی سے مایوس ہو جاؤ گے جیسے وہ محروم ہو گئے۔ الحمدللہ سورہ الممتحنہ کمپلیٹ ہوئی۔ یا اللہ، ہمیں جو بیعت رسول اللہ نے عورتوں سے لی تھی، یا اللہ اس میں جو کام آپ نے کہے تھے، الہی ہمیں اسی طرح سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الصف کا آغاز کرتے ہیں۔ نامی سے ظاہر ہے سورہ الصف، صف بندی یقیناً میدان جنگ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ مسلمان ہیں جن کے باہمی تعلق کو صف کے ذریعے سے واضح کیا گیا، اور خود اس صورت میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 109۔ 2 رکوع اور 14 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے غلبے کا بیان ہے، اور اس حقیقت کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے تمام لوگ اللہ کی، اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں۔ اور تسبیح ایسی چیز ہے، یاد رکھیے گا، تسبیح ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان میں 4 انگلی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے موجود نہ ہوں۔ کوئی زبان سے تسبیح پڑھتا ہے جیسے فرشتے اور جن اور انسان، اور کسی کی حیت اور حالت سے آشکار ہوتا ہے کہ ہمارا خالق
عیوب اور نقائص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات تسبیح کرتے ہیں، جیسے آسمان، جیسے زمین، جیسے نباتات، جیسے جمادات، جیسے پہاڑ۔ زجاج کہتے ہیں نباتات و جمادات بھی زبان قال سے ہی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مٹھی بھر کنکریوں کو اٹھا کر ان کی تسبیح سنوائی، ان میں بھن بھناہٹ کی آواز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی، ہر حال میں اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرو۔ یہ لائف سٹائل ہے جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبی کسی میں رکھی ہے وہ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میرے یہ کام ہے، میں یہ کام اس طرح انجام دیتا ہوں۔ کتنی ہی چیزوں سے لوگ اپنے بارے میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ میرے لیے کیسے بڑائی کا سبب بنے۔ کوئی اپنے لباس میں بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی جیولری میں، کوئی اپنے گھر کے ذریعے سے بڑائی تلاش کرتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے گھر بنایا، تو ایسے ہی میں نے ان سے دریافت کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ گھر میں کوئی ایسی مجلس ہو جائے جس کی وجہ سے خیر کا ایک سلسلہ شروع۔ تو میں نے انہیں کہا کہ گھر بنایا تو آپ کا ارادہ کیا تھا؟ کہتے ساری زندگی کی چاہوں کے بعد گھر بنائے، چاہتوں کے بعد، اور میں یہ چاہتی تھی کہ ایسا گھر بنائیں جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو آبجیکٹو تو کلیئر ہو گیا نا، اپنی بڑائی کی خاطر، کیونکہ جس نے بنایا ہے، واہ کیا گھر بنایا، واہ کیا لباس پہنا، واہ کیسے تعلقات ہیں، کیسا مزاج ہے، کتنی چیزیں جس کے بارے میں لوگ اپنی ذات کی بڑائی چاہتے ہیں۔ کیا اس دنیا سے جانے والوں کی بڑائی کے قصے ہمیں قبرستان نہیں سناتے؟ دنیا میں جتنے بادشاہ گزرے، جتنے مالدار گزرے ہیں، کس کی بڑائی قائم رہ گئی؟ حقیقت یہ کہ بڑائی کا حقدار وہی ہے جو ازل سے بڑا ہے، جو ابد تک بڑا رہے گا، اسی کے لیے تسبیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری کی 6405 نمبر روایت ہے۔ ایک مرتبہ تسبیح کرنے کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے، یا اللہ ہمیں تسبیح کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے جذبات رکھتا ہے، جیسا کہ ایک تسبیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ کو سکھائی تھی۔ ان سے کہا تھا 4 کلمات ایسے ہیں، اگر آپ نے جو کچھ فجر کی نماز سے لے کے چاش تک پڑھا ہے، ان کلمات کا وزن ان سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یا اللہ تیری اتنی تسبیح ہے جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے، جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، جو کلمات زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، آپ نے جہاں کہیں رکھے، تیری اتنی حمد اور تسبیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کا حکم دیا اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی زبان سے ایسی بات کرے جو عملی طور پر نہیں کرتا۔ سچا ایمان کا تقاضا تو یہ کہ انسان کی زبان اور اس کے دل میں ہم آہنگی ہو، اور وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے دل میں نہ ہو، صرف زبان پر ہو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ وعدہ وفا کرنا واجب ہے، جب دل سے ارادہ کر لیا اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً
اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں، یعنی ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے اور فزیکلی وہ اپنے آپ کو اپنی صف بندی اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں جس میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم لما تؤذوننی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ رکو نمبر 10 ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ اس تجارت کا پہلا سرمایہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے، اور دوسرا سرمایہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا، میری راہ میں جہاد، مجھ پر ایمان، میرے رسولوں کی تصدیق نہیں اسے نکلنے پر مجبور کیا، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں، یا جس مسکن سے وہ نکلا ہے اس کی طرف واپس لاؤں کہ وہ اجر یا غنیمت سے مالا مال ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کی راہ میں کسی شخص کو جو بھی زخم آئے گا وہ قیامت کے دن اسی زخمی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ اس زخم کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، تو وہی غالب آ گئے۔ کتنی پیاری بات ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے؟ اور حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ تاریخ ہے کہ کیسے لوگ اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنی زبان سے، اپنے افعال سے دین حق کی خدمت کریں۔ تو ہم
से जो कुछ मतलूब है उसमें सबसे पहले दीन की हिफाजत आती है। तो दीन की हिफाजत में इस्लाम कबूल करने वालों की हिफाजत भी शामिल है। इस दीन पर चलने वालों की हिफाजत किस कदर नागजीर है, इसमें लोगों को दावत देना भी शामिल है, दीन की तालीम भी शामिल है, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी शामिल है। तो जब कोई दीन से नावाकिफ होगा, दीन के मामले में जाहिल रहेगा, तो उसका मतलब ये है कि उसे इल्म की ज़रूरत नहीं। उस इल्म को अगर नहीं पहुंचाएंगे तो दीन उठ जाएगा, फिर दीन अजनबी हो जाएगा। दीन लोगों की जिंदगियों में तभी रहता है जब लोग उसके बारे में जानते हैं, इल्म रखते हैं, जब वो दलील के जरिए से उसे कबूल करते हैं, फिर दीन के मुतालिबात को पूरा करते हैं। बसूरत दीगर अगरचे अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में दीन महफूज नहीं रहता। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने मुतालबा किया है कि अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। जैसे हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक कहा था, दावत अल्लाह के काम में उनका साथ दिया, उनसे अपनी जानों की कुर्बानी का वादा किया, इस तरह वो अल्लाह के रसूल के साथ मदद करने के लिए तैयार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज के दिनों में इसी तरह कहा करते थे, कौन है जो मुझे पनाह दे ताकि मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि कुरैश ने मुझे इस काम से रोक दिया। इसी सिलसिले में आप ताइफ गए थे और इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब वालों को दावत दी थी। यसरब वाले आपके पास आए थे और उन्होंने कहा हम आपको पनाह देंगे। यूं वो अंसारुल्लाह बन गए और सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। यहाँ पे सूरत मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इसकी समझ नसीब करे, अमल करना नसीब करे। अल्लाह के पाक नाम से सूरह जुमा का आगाज करते हैं। इस सूरत का नाम आयत नंबर 9 से माखूज है। मदनी सूरत है, इसके 2 रुकू और 11 आयात हैं। इस सूरत में जुमा की अहमियत और आदाब सिखाए गए। सैयद अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में सूरह अल जुमा और अल मुनाफिकून की तिलावत फरमाते थे। सूरत का पहला रुकू पारे का 11वां रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अल्लाह ताला का पाक होना बयान करती है हर चीज जो आसमानों में है और जो जमीन में है, जो बादशाह है यानी दुनिया का मालिक है और दुनिया का माल उसी के इख्तियार में है, वही बादशाह है। लोग उस बादशाह को छोड़कर दुनिया के माल की तरफ भाग रहे हैं। वो पाक है, सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। वही है जिसने अनपढ़ों में एक रसूल उन्हीं में से भेजा जो उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उनको किताबों हिकमत की तालीम देता है। हालांकि बिलाशुबा इससे पहले यकीनन वो खुली गुमराही में थे और उनमें से दूसरों के लिए भी जो उनसे अभी नहीं मिले, और वो सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। ये अल्लाह ताला का फजल है। वो इसे जिसको चाहता है उसको देता है और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। दीन की नेमत और इस फजल से बढ़कर कोई नेमत नहीं। यही फौजो फलाह और हमेशा की सादत की रूह है। मसलुल्लज़ीना हम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। उन लोगों की मिसाल जिन पर तौरात का बोझ रखा गया फिर उन्होंने उसे नहीं उठाया, गधे की मिसाल की तरह है जो किताबों का बोझ उठाता है। उन लोगों की बहुत बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए, ऐ लोगों जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि यकीनन तुम दूसरे लोगों के माँ सिवा अल्लाह ताला के दोस्त हो, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम वाकई सच्चे हो। अल्लाह ताला की दोस्ती के दावेदारों को मौत की तमन्ना का हुक्म दिया गया ताकि फिर उनके दावे के मुताबिक उन्हें इज्जत और आराम मिल सके जो उनके गुमान के मुताबिक है। मौत की तमन्ना वही कर सकता है जिसको पता हो कि मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और वो कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे उसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानने वाला है।
कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु, आप कह दें बिला शुबा जिस मौत से तुम भाग रहे हो तो यकीनन वो तुमसे मिलने वाली है, फिर तुम उसके पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है, वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते थे। रुकू नंबर 12 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानते हो। जुमे के दिन को जुमा इसलिए कहते हैं कि उस दिन अल्लाह ताला हर चीज़ की पैदाइश से बिल्कुल फारिग हो गए। इस एतबार से गोया सारी मखलूक़ात का इज्तिमा हो गया। और जुमे के दिन को इसलिए भी जुमा कहते हैं कि इस दिन नमाज के लिए लोगों का इज्तिमा होता है। सैयद अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दिनों में से बेहतर जिन पर सूरज निकलता है जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन वहां से निकाले गए, क़यामत भी जुमे के दिन कायम हो गई। मुस्लिम की 1977 नंबर रिवायत। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह ताला के फजल में से तलाश करो और अल्लाह ताला को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जब वो कोई तिजारत या खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ चले जाते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ देते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह ताला के पास जो कुछ है खेल तमाशे और तिजारत से बहुत बेहतर है और अल्लाह ताला सब रिस्क देने वालों में से बेहतरीन है। इसमें इशारा है उस वाक़े की तरफ जब मदीना में काफिला आया, लोगों को पता चला तो वो खुतबे को छोड़कर खरीदो फरोख्त के लिए चले गए। सिर्फ 12 आदमी रसूलुल्लाह के पास रह गए जिस पर यह आयत नाजिल हुई। सही बुखारी की तफसीर सूरह अल-जुमा की रिवायत है। तो यहाँ पे सूरह अल-जुमा का इख्तिताम हुआ। अल्लाह ताला हमें सच्ची समझ नसीब करे और अल्लाह ताला बार बार इस इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक दे और जुमे की नमाजें और जुमे के खुतबात नसीब फरमाए। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अल-मुनाफिकून का आगाज़ करते हैं। ये मदनी सूरत है, इसके 2 रुकू और 11 आयात हैं और इसका नाम पहली आयत से माखूज़ है। सूरत का पहला रुकू पारे का 13वां रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बिलाशुबा आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला जानता है कि बिलाशुबा यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि बिलाशुबा मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्ना, उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है, चुनांचे उन्होंने अल्लाह ताला की राह से रोका। यकीनन बहुत बुरा काम है जो वो करते रहे हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। ये इस वजह से है कि वो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, चुनांचे वो कुछ नहीं समझते कि कौन सी चीज़ उन्हें फ़ायदा देगी और वो याद नहीं रखते कि किस चीज़ में उनके लिए क्या नुकसान है। और जब आप उन्हें देखें तो उनके जिस्म आपको बहुत अच्छे लगेंगे और अगर वो बात करें तो आप उनकी बात सुनते रह जाओगे, गोया वो टेक लगाई हुई लकड़ियां हैं। वो हर बुलंद आवाज़ को अपने खिलाफ समझते हैं, वही असल दुश्मन है, चुनांचे आप उनसे चौकन्ने रहें। अल्लाह ताला उन्हें हलाक करे, कहाँ से वो बहकाए जा रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करे, वो अपने सर फेर लेते हैं और आप उन्हें देखेंगे कि वो रुक जाते हैं इस हाल में कि वो तकब्बुर करने वाले हैं। आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें उन पर बराबर है, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत मुफीद नहीं हो सकती। इससे मकसूद रसूलुल्लाह को तसल्ली देना, क्योंकि मुनाफिकों की तमाम शरारतों और बेअदबियों के बावजूद आप उनके साथ तबई शफ़क़त और रहमत की बिना पर चाहते थे कि उनके लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त करें। आपको दुआ करने से रोक दिया गया, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया दुआ करें या ना करें बराबर है। अल्लाह ताला उन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा
اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نہیں سمجھتے کہ دینے والا تو رب ہے، لوگوں کے خرچ کرنے سے دین کا یہ کام نہیں چلتا، تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے کام کو آگے لے جانا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا حصہ لے لے، لیکن جب لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، دین کی حفاظت کے کاموں کے لیے خرچ نہیں کرتے، تو نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج کے اس دن پر ضرور ارادہ کر لیں، اس دین کی حفاظت کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازمن نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ رکو نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں مال اور اولاد انسان کے لیے دو بہت بڑے فتنے آزمائشیں ہیں، کیونکہ مال کے حصول میں انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان اولاد کی خواہشات ہر حد تک جا کر پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اولاد کی محبت فطری ہے، یقیناً اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا تھا ہی کب، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے ہے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ سورت اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سچی سمجھ نصیب کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ التغابن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت، اس کے 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع عقیدہ ہے۔ اس سورت کا پہلا رکوع پارے کا 15واں رکوع ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک ہی بات ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہم کیوں نہ پاکی بیان کریں، ہمیں بھی تسبیح کرنی ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اوصاف کے وسیع حصے پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل الوہیت، بے پایاں غنا، تمام مخلوق کے اس کے سامنے محتاج ہونے کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اپنے رب کی حمد کی اور اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یہ اس لیے ہے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ کافروں کا یہ گمان ہے قیامت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ حشر بہت آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور لوٹ کر جانے کی وہ بہت بری جگہ ہے۔ رکو نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ یاد رکھیے گا یہ وبا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئی، اس نے جس کے لیے نومینیٹ کر دیا وہ اس کا شکار ہو کر رہیں گے، اور جس کو اس نے بچانا چاہا وہ بچ کر رہیں گے۔ اللہ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ کتنا دل کو یقین ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا ہے کہ مصیبت اللہ کی تقدیر سے پہنچتی ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے حکم اور تقدیر کے بغیر نہیں ہلتا۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی تقدیر پر مصیبت پہنچی پھر اس پر صبر کرے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اپنی بہتری کی امید رکھے، تو اس کے دل کی کھوئی ہوئی دنیا کے لیے ہدایت کی درخشانی اور یقین کی چمک اور رب پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں دنیا ہی میں اس کے برابر یا اس سے زیادہ نعمت مل جاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں مصائب سے انسان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو مصیبت آئی وہ ٹلنے والی نہ تھی، اور جو نہیں آئی وہ آنے والی نہ تھی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ امام زہری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام پہنچا دینا ہے، اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ تین ہی کام ہے، ایک رب کا، ایک رسول کا، اور باقی بندوں کے کام ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اس پر اعتماد کریں، اس سے دعائیں کریں، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ ریلی توکل کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس سائنٹیفک ایج کے اندر رہنے والے اور وہ جو ہر چیز کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جو اپنی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے کیے پر بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے توکل والی بات سمجھنی بہت مشکل ہے، حالانکہ یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعقل و توکل، اپنی سواری باندھ کے رکھو پھر توکل کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ باندھنے سے پہلے بھی اور باندھنے کے بعد بھی اپنے دل کی دنیا کا جائزہ تو لے، یقین کتنا،
اپنے اوپر ہے یا اللہ پر ہے؟ اگر اپنی طاقت پر بلیو ہے، اپنی تدبیر پر بلیو ہے، تو اس کا اللہ پر بلیو نہیں ہے۔ تدبیر اختیار کرنی، تدبیر پر توکل نہیں کرنا۔ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے، اسی کے سپرد اپنے معاملات کرنے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہے، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو۔ اللہ کی باتیں سنیں، مانیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے مراد دینی ضروریات کے لیے خرچ کرنا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکیوں کے غبن والے دن سے بچا لے، اس دن رسوا ہونے سے بچا لے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورت کمپلیٹ ہوئی۔ یا اللہ ہمیں کامل علم بھی نصیب کر دے، اور الہی ہماری کمزوریوں کو، علمی کمزوریوں، عملی کمزوریوں کو دور کر دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الطلاق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ اس سورت میں طلاق کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 17واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو، اور عدت کو شمار کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بلا شبہ اس نے خود ہی پر ظلم کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے، اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف طریقے کے مطابق روک لو، یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ مشکلات میں بھی ڈالتے ہیں اور ان کو آسان بھی کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تقوی کی نعمت سے نوازے رکھنا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ساری باتیں یقین کی ہیں. یقین کر لیں گے تو ایک نئی دنیا میں انٹر ہو جائیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. بہت خوبصورت وصیت اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے تو پلو سے باندھ لیے، ساری زندگی اسے پہنچاتے رہے، یقین کرتے رہے، نفع اٹھاتے رہے. ہم بھی نفع اٹھا سکتے ہیں. قبول کیجیے گا اپنے رسول کی وصیت کو. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں ایک دن سواری پر رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتاتا ہوں، انہیں یاد رکھو. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکم کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ حکم کی حفاظت کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اس کے حقوق کا خیال رکھو، اس کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اور جب تو سوال کرے صرف اللہ تعالیٰ سے کر. آپ کس کس سے کرتے ہیں؟ زندگی میں عام معاملات میں انسان یہ کہتا ہے کہ سوال کرنے کی تو ضرورت ہے. جب سوال کرنا ہے اپنی ضرورت اپنے رب کے سامنے رکھنی. جب تو مدد چاہے ماں ورائے اسباب طریقے سے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر. اور یہ بات جان لو، ریلی اس بات کو پوری امت کو، پوری انسانیت کو سمجھانا بہت ضروری. اس ایک بات کے ساتھ سب کی گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی. اور یہ بات جان لو، اگر ساری امت بھی مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو گئے. یہ تقدیر ہے. مسند احمد کی روایت ہے 2673 نمبر پر. پھر فرمایا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا. اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. بات کتنی اہم ہے. آسانیاں کیسے آتی ہیں؟ تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہمارے معاملات آسان نہیں ہو سکتے، اور بوجھل اور بھاری ہو جاتے ہیں. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا. انہیں بھی وہیں رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر. اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو. اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلدی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی. لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا. رکوع نمبر 18 ہے. اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب
اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، یعنی وحی بھیجی، احکامات بھیجے، ان کی پابندی کرو، اور ذکر سے مراد قرآن ہے، وہ ایک رسول ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اسلام کی روشنی میں لائیں۔ اور بات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی وہ ہر چیز سے واقف ہے، اپنے علم ہی کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے درمیان کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، دینی احکامات نازل کیے اور پوری کائنات کو چلانے کے لیے ضابطے اور قوانین بنائے، اور اس سب کا مقصد ہے کہ بندے اسے پہچانے، یقین کر لیں کہ اللہ کا علم اور اس کی عظیم قدرت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اس علم اور یقین کا نتیجہ یہ ہو کہ تمام لوگ اسی کی عبادت کریں، اسی سے محبت کریں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، یا اللہ توفیق دینا۔ الحمدللہ سورۃ طلاق کمپلیٹ ہوئی اور پارے کی آخری سورت ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ تحریم کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اس میں مثالی گھرانے کے افراد کی اصلاح مطلوب ہے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 19واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا مشروب پیتے تھے، معمول سے زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے اسکیم تیار کی، جب رسول اللہ آئیں گے تو کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے کہا میں نے سیدہ زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو نہ بتانا۔ رسول اللہ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر اسے دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا، کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا من انباک ھذا، آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے؟ قال
नब्बअनी अल अलीमुल खबीर, नबी ने कहा मुझे उसने खबर दी है जो सब कुछ जानने वाला, खूब बाखबर है। इन ततूबा इलल्लाही फक़द सगत कुलूबुकुमा, अगर तुम दोनों अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो कि यकीनन तुम्हारे दिल राह रास्त से हट गए हैं, और अगर तुम दोनों नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो यकीनन अल्लाह ताला उसका मददगार है, और जिब्रील और नेक मोमिन और उसके बाद तमाम फरिश्ते उसके मददगार हैं। अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो करीब है उसका रब तुम्हारे बदले उन्हें तुमसे बेहतर बीवियां दे देगा, जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, इताअत करने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत करने वालियां, रोज़ादार बेवा और कमारियां होंगी। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जिस पर तुंदखू सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। अपने आप को बचाओ, इससे मुराद है कि अल्लाह ताला की इताअत का, उसके अहकामात का पाबंद बनाओ, उसके नवाही से इज्तिनाब का पाबंद बनाओ, और अगर ऐसे उमूर सरजद हो चुके तो उनसे तौबा करें जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जिसकी वजह से अजाब वाजिब हो जाता है। और अहल अयाल को बचाना यह है कि उनको अदब सिखाया जाए, इल्म सिखाया जाए, अल्लाह ताला के अहकामात की तामील के लिए मजबूर किया जाए। बंदा सिर्फ उसी वक्त महफूज होता है जब वो अपने बारे में और उन लोगों के बारे में जो उसकी सरपरस्ती और तसर्रुफ में हो अल्लाह ताला के अहकामात की तामील करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक राई है, गल्लाबान है, और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम अमीरुल मोमिनीन लोगों पर निगहबान है, उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है, उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर वालों और उसके बच्चों के निगहबान है, उससे उनके बारे में सवाल होगा। किसी शख्स का गुलाम अपने सरदार के माल का निगहबान है, उससे उसके बारे में सवाल होगा। आगाह हो जाओ, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में पुरसश होगी। ऐ लोगों जिन्होंने कुफ्र किया, आज माजरत न करो, यकीनन तुम उसी का बदला दिए जाओगे जो तुम अमल करते थे। रुकू नंबर 20 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो, खालिस तौबा। तुम्हारा रब करीब है कि तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें दाखिल कर दे उन बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। उस दिन अल्लाह ताला नबी को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा न करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनकी दाईं जानिब दौड़ रहा होगा। वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमारा नूर मुकम्मल कर दे और हमें बख्श दे, बिलाशुबा तू हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ए नबी, कुफ्फार और मुनाफिकीन से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान की है। वो दोनों हमारे बंदों में से दो नेक बंदों के निकाह में थी, फिर उन दोनों ने उनसे खयानत की तो अल्लाह ताला से बचाने में उनके कुछ भी काम ना आए और उनसे कह दिया गया, दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी आग में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान की है, जब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। रब्ब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्ना, और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा और जालिम लोगों से मुझे नजात दे। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल बयान की, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की तो चुनांचे हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो फर्मा बरदारों में से थी। दुनिया की तमाम औरतों में से अल्लाह ताला की किताब में एक औरत का नाम है और उसकी भी क्या खुसूसियत है, उसने अपनी हया की हिफाजत की थी। हया कितनी बड़ी खूबी है। अल्लाह ताला ने उस औरत की मिसाल बयान की जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की और जहान वाली औरतों के लिए मिसाल बन गई। हर बेटी के लिए सईदा मरियम की ज़िंदगी मिसाल है,
बिगड़े हुए माहौल में बिगड़ी हुई कौम के दरमियान रहकर भी इंसान पाक साफ रह सकता है। इलाही तौफीक अता फरमाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अन्नूर इंटरनेशनल के तवस्सुस से हम अपने कोर्सेज में भी और अपनी दावती और तबलीगी सरगर्मियों में भी ये रोल सिखाने की कोशिश करते हैं। बेटी हो तो हया, बहन हो तो दर्द आशना, बीवी हो तो महरो वफा और माँ हो तो सरापे दुआ। ये महज चंद स्लोगन्स नहीं हैं, रियली इसके लिए हमारी मुस्तकिल एफर्ट है, हमारे कोर्सेज का हिस्सा भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हम अपनी दीनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे पब्लिकली भी सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। रियली बहसीत औरत के हमारे लिए जहाँ ईमान लाना, अमले स्वाले करना ज़रूरी है, वहाँ पर हमें अपना रोल सीखना और उस रोल को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद के तर्जुमा, तफसीर, हदीस रसूल, सीरत और दीगर अहम मज़ामीन के अलावा अल्लाह ताला के फजलो करम से एक वो माइंड सेट जिसकी वजह से ज़िंदगी में तब्दीली आती है, ये अक़ीदा है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप यकीन कर लें कि अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कोई मुसीबत नहीं आती और अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, उसका कंट्रोल है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिप्लोमा कोर्स में और प्रोडक्टिव मसलमा में पूरा साल जारी रखते हैं। हर सेमेस्टर में इसका कुछ हिस्सा है ताकि कल्ब व ज़हन, दिल और ज़िंदगियों के अंदर ये बात उतर जाए। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि एक बच्ची को, एक खातून को उसका रोल सिखाएं। इसी तरह से इस इल्म के साथ अमल बहुत ज़रूरी है और अमल का तज़किया और तरबिया, पाक ज़िंदगी गुजारना सीखने वाला अमल है। इल्म के बगैर पाक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर